हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़िसा और फ़िसा प्रोडक्शन में इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी शख्सियत के हवाले से आपको बताऊँगा। तारीख़ में एक बहुत अहम मकाम उनको हासिल है पूरी दुनिया भर में, और वो शख्सियत जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसी जगह पे उनकी पैदाइश हुई, और उनका नाम जो है बेसिकली हर कोई पाकिस्तान में डेफिनेटली जानता है, और वो और कोई नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। और डेफिनेटली उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए और इसके लिए बहुत कुछ किया, उनको बनाने में बड़ा अहम किरदार है उनका। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मेरी जो फोकस होगा वो उनकी पैदाइश के ऊपर होगा, उनकी जो इस जगह पर जहाँ कराची में जो है उनकी जब पैदाइश हुई थी, इस इलाके को वज़ीर मेंशन कहते हैं, और इस इलाके के अंदर जो है इस जगह पे उनकी पैदाइश 1876 ठीक 144 साल पहले वो उनकी पैदाइश हुई थी यहाँ पे, और 1876 के अंदर 25 दिसंबर के, और ये इधर सेकंड फ्लोर को कहा जाता है कि सेकंड फ्लोर में उनकी पैदाइश हुई है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम भी जो है कुछ यहाँ पे हासिल की, CMS स्कूल, चर्च मिशनरी स्कूल में, और सिंध मदरसुल इस्लाम के अंदर उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। और फिर उनके जो फैमिली थी, तो उनके जो फादर थे उनका नाम जिन्ना भाई पूंजा जो उनकी फैमिली थी, और उनकी मिथी बाई जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मदर थी, शुरू में वो बॉम्बे के अंदर थे, तो वो बॉम्बे से फिर दोबारा यहाँ शिफ्ट हुए, और यहाँ पे शिफ्ट होने की मेन वजह जो थी, कराची शिफ्ट होने की मेन वजह जो थी वो ये थी कि यह जो स्विस कैनाल उस दौर में ओपन हुआ था, और बॉम्बे से वो बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, जो फादर थे वो मर्चेंट टेक्सटाइल वीवर थे, यानी कपड़ा बनाने के कारोबार से मुंसलिक थे। और वो यहाँ पे उनकी जो बॉम्बे से जो यहाँ शिफ्ट हुए, वो इसकी मेन वजह यही थी कि जो आपकी जो स्विस कैनाल थी वो जब ओपन हुई तो यूरोप का फासला यहाँ से करीब हुआ, तो इस वजह से वो यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे रहे। और उनके जो पेरेंट्स थे जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो फादर ऑफ मदर थे, वो यहाँ शिफ्ट इसी वजह से हुए थे, और फिर उनकी पैदाइश भी नहीं हुई, शादी उनकी जो है वो वहीं पर हुई थी बॉम्बे के अंदर। तो ये एक मेन उनकी जो रीज़न था यहाँ शिफ्ट होने का। वो उनके फादर जो थे, जो वो उनका ताल्लुक़ काठियावाड़ जो है गुजरात से था उनका भी ताल्लुक़, और काफ़ी जो है ना वेल्दी थे, यानी उनका मालदार फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। और इब्तिदाई तालीम जब उन्होंने हासिल की, उनके बारे में और भी कुछ स्टोरीज़ ऐसी मशहूर हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, कि वो यहाँ पर जो है पुलिस कोर्ट के अंदर जो है ना जाकर प्रोसीडिंग्स देखते थे, जो है जो भी केसेस चल रहे होते हैं उनको बड़े गौर फ़िक्र से देखते थे, और समझते थे उनको यंग एज के अंदर। इसी तरह से उनके बारे में ये भी जो है एक स्टोरी है कि वो जो है स्ट्रीट लाइट्स उस ज़माने में जो है थी, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जो है वो बैठ के पढ़ते भी थे। उनकी स्टोरी एक ये भी बड़ी मशहूर है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो जो यहाँ पे जो बच्चे खेलते थे बहुत ज़्यादा, वो जो कंचों के साथ जो खेलते थे मट्टी के अंदर, वो उनको ये बताते थे, बोलते थे कि इस जो है ना चीज़ को, अपने जो है ना हाथ को, कपड़ों को जो है बहुत ज़्यादा गंदा ना करें, बल्कि तो आप लोग आएँ और क्रिकेट की तरफ आएँ, क्रिकेट खेलें वो। तो ये भी एक स्टोरी उनके ऊपर बहुत मशहूर है। तो ये डिफरेंट जो है स्टोरीज़ इस इलाके वज़ीर मेंशन के अंदर जो है उनके बारे में डिस्कस होती हैं। ये एरिया जो है मेनली यहाँ पर आपकी जो हिस्ट्री है वो ये भी डिफ़ाइन करती है कि उनका जो ताल्लुक़ था वो लॉ से बना। बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके फादर के कुछ केसेस जो हैं वो लंदन में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने इस केसेस को सॉल्व करने के लिए जो है वो लॉ का इंतखाब किया, और वो अप्रेंटिसशिप हासिल की, और वो वहाँ पे शिफ्ट हुए। और
یو کے اندر انہوں نے پھر لاء کو پڑھا، اور یہ اپرینٹسشپ بھی انہوں نے حاصل کی اس طرح سے جب جیسے کہ ان کے فادر جو تھے وہ ان کا تعلق جو ٹیکسٹائل بزنس سیکٹر سے تھا، تو جو ان کے ایک ایسوسیٹ تھے بزنس ایسوسیٹس، انہوں نے بیسکلی یہ آئیڈیا جو ہے دیا کہ وہ ان کو جو ہے آفر کی اپرینٹسشپ یو کے اندر، وہاں پہ انہوں نے شروع میں یہ ٹریننگز وغیرہ حاصل کی، پھر انہوں نے دوبارہ انٹرسٹ لیا کہ وہ نہیں لاء کے اندر جو ہے مزید پڑھنا چاہتے ہیں، مزید انہوں نے پڑھا لاء کے اندر اور مزید انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں کی پروسیڈنگز کو سمجھا، وہاں کے جو ڈیموکریٹکس جو پرنسپلز تھے ان کو پڑھا، ان کی فلاسفی کو سمجھا، ان کی جو ہے لٹریچر کو پڑھا، اور وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے انہوں نے ان کی سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کی جو ہے انسپریشنز جو تھی وہ وہاں پر جو انسپریشن تھی بینتھن جو تھی، اسی طرح سے ان کی انسپریشن زیویئر تھی، اور وہ جو انسپریشن حاصل کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد ہی انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو ہے یہاں پہ لڑا مسلمانوں کا کیس بعد میں۔ لیکن ایک چیز بہت اہم ہے وہاں یو کے اندر، اور انہوں نے لاء کے لیے جب کالج کا انتخاب کیا تو وہ بھی لنکنز کا انتخاب وہ بھی صرف اس وجہ سے کیا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ وہاں پہ ان کی جو دیواروں پہ بڑے جو قانون بنانے والے جو تھے ہسٹری کے اندر وہ نام لکھے ہوئے تھے، اور ان ناموں میں سے ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انہوں نے اس لنکنز کا انتخاب بھی صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ وہ ایج تھا جب انہوں نے لبرلزم کو پڑھا، انہوں نے ڈیموکریٹک رولز کو پڑھا، برٹش انگلینڈ کو پڑھا، لیکن پھر بھی انہوں نے انتخاب کی وجہ جو چوز کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جناح محمد علی جناح شروع سے ہی اسلام کو جو ہے انہوں نے پہچانا بھی تھا، وہ ان کو پسند بھی کرتے تھے، اور اسلام سے ان کی واقفیت بھی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند بھی کرتے تھے شروع سے ہی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ٹوٹلی لبرل اور سیکولر ٹائپ کے شخص تھے، لیکن ورنہ وہ اس لنکنز کا انتخاب کا یہ وجہ ہی پیش نہ کرتے، تو اس وجہ سے وہ کالج بھی انہوں نے جو چوز کیا وہ وجہ بھی یہی تھی اس کی۔ دوسری یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب وہ یو کے میں رہے تو انہوں نے جو ان کی جو ڈریسنگز تھی وہ ڈریسنگز بھی انہوں نے لوکل ڈریسنگز کو انہوں نے چھوڑا، اور وہ یو کے جو سوٹس تھے، جو کوٹ تھے، پینٹ تھے، ایک ان کا ایک 3 پیس سوٹ ہوتا تھا، کالرز ہوتے تھے ان کے، وہ انہوں نے چوز کیا، اور انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہاں پہ ایک ویل سوٹڈ ڈریس کے اندر ہی جو ہے نا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے جہاں پہ بھی جاتے تھے۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے پاس تقریباً کوئی 200 کے قریب سوٹس ہوا کرتی تھی، 200 سوٹس، اور وہ بھی وہ لنڈن ڈیزائنرز جو تھے جو ان کے وہ اس کو ڈیزائن کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک شخصیت ہے، اور پاکستان سے اور مسلمانوں سے ان کی محبت بعد میں جب آئی، مسلمانوں سے وہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ شروع میں تو اس جو سینچری کا 1900 سینچری کا 20ویں صدی کا جو آغاز ہوا، اسی کے جو پہلے 20 سالوں کے اندر ان کی کوشش تھی کہ یہ انڈیا جو ہے وہ ایک ہی رہے، ہندو مسلم جو ہے یونٹی کے اندر رہے، لیکن بعد میں جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہندوز میجورٹی میں تھے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے، جو کانسٹیٹیوشنل جو آئینی ریفارمز وہ لے کے آ رہے تھے مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے، تو وہ نہیں جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہی ان کو بعد میں کانگریس سے الگ ہونا پڑا۔ حالانکہ وہ شروع سے ہی کانگریس میں تھے، تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ نہیں رہ سکتے یہ آپس میں مسلمان اور ہندو وہاں پہ جو ہندو کیونکہ میجورٹی میں بہت زیادہ تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے میرے بھی دوست تھے، جب میں یو کے میں تھا تو میں بھی بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے تھے قائد اعظم نے بہت جلدی کی، جلدی نہیں کی تھی، انہوں نے 30-40 سال جو ہے پیچھے پر پہنچے کہ یہ دونوں آپس میں یہ قومیں نہیں رہ سکتی، اسی وجہ سے وہ الگ ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اس کا انتخاب کیا کہ وہ
ایک ملک کو کی طرف گامزن ہوئے. اور یہ بھی ایک بہت جو ہے ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جب 3 جون 1947 کو جب ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اور ان کی جو لوگ وہاں پہ سامنے آئے آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن کے پاس، تو ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے اب اپنا جو ہے وہ کیس پیش کریں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سی ہے کہ انہوں نے وہاں پر پاکستان کو جو ہے کہا، کانگریچولیٹ کیا، اور انہوں نے ایک اسکرپٹ ایسے بولا، پاکستان زندہ باد. یہ وہ لفظ تھا جو انہوں نے 3 جون 1947 کو بولا، جو اسکرپٹ میں نہیں تھا لیکن انہوں نے بولا. یہ خوشخبری دی کہ پاکستان جو ہے وہ اب وارد وجود میں آئے گا. تو یہ ان کی ایک جدوجہد تھی. یہاں ابھی جو میں یہاں پر ہوں بیسکلی، یہ بھی ایک کراچی کے لیے ایک بڑے باعث فخر کی بات ہے کہ وہ یہاں ان کی پیدائش بھی ہوئی اور ان کا جو ہے مزار بھی یہاں پر تھا. تو یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ یہاں ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے اور کہیں اور ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ تو ان کی ایک بریف سی ہسٹری ہے جو ان سے وابستہ تھی. اور 25 دسمبر جب آتا ہے تو ایک ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک شخصیت جو ہماری زندگی میں اور ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں جو چینج وہ لے کے آئے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ہندوؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ اگر یہ نہ سپلٹ ہوتا، اگر یہ ملک نہ سپلٹ ہوتا تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی نقصان ہوتا اور مسلمانوں کو بھی نقصان ہوتا، کیونکہ یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اسی وجہ سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندوؤں کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ کیس جس طرح سے برٹش پارلیمنٹ میں پیش کیا، یہ کیس جس طرح سے برٹش مونارکی کے سامنے پیش کیا، برٹش امپائر کے سامنے پیش کیا ہے، اور کانگریس کے اندر جو پیش کیا، یہ ایک تاریخ کا ایک بہت بہترین پرسنالٹی، جو کہ صرف ایک قلم کے ذریعے سے انہوں نے یہ جہاد کیا، یہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے. ورنہ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہتھیار بھی اٹھائے، ان کے اندر قتل عام بھی ہوا، مرے بھی بہت زیادہ تاریخوں میں. 1847 جو ہے اس کی جو ہے جہد آزادی کہتے ہیں ان کو، وہ بھی اس وجہ سے ناکام ہوئی. یہی وہ راستہ انہوں نے چنا. کانگریس حالانکہ کانگریس جو تھی وہ بیسکلی ہمیشہ سے یہی کہتی ہوئی آ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے نا نان کوآپریٹو موومنٹ، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ چلاتے رہے، سول نافرمانی کی تحریک چلاتے رہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کی سپورٹ میں نہیں تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ڈیموکریٹک رولز جو ان کے ہاں اسٹیبلش ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے یہ کیس پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اور اپرچونٹی کو انہوں نے ڈیفینیٹلی اویل کیا. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ورلڈ وار ہوئی، لیکن اپرچونٹی کو انہوں نے اویل کیا. جب ورلڈ وار شروع ہوئی 1942 کے اندر، تو برٹش کافی جو ہے وہ اس میں نقصان ہوا. انہوں نے ہندوستان سے مدد کی اپیل بھی کی کہ وہ اس کے اندر ان کی مدد کرے، کیونکہ جب جاپنیز نے جب یہاں پر پرل ہاربر پہ اٹیک کیا اور پھر یہاں پر آپ اس طرف آئے، برما کی طرف آئے، قریب آتے گئے، تو برٹش جو ہے وہ بہت پریشان ہوا. تو انہوں نے یہ ہندوستان سے بیسکلی مدد بھی حاصل کی تھی کہ ہماری سپورٹ کریں اس میں. تو کانگریس اس میں ریزسٹو تھی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے جیلوں میں بھی گئے. لیکن قائد اعظم جو تھے انہوں نے ان کو تھوڑا سا سافٹ اینگل دیا کہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے اس کو. اور بیسکلی اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ برٹش کے اندر، برطانیہ کے اندر بہت اچھے طریقے سے جو ہے لینا شروع کیا ان کا نام. تو یہ ایک بہت اہم جو ہے موڑ تھا اور بہت اہم جو ہے دور تھا، جب برٹش جو ہے جب 1945 تک انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے اس کو آزاد ہو جانا چاہیے. تو اس ٹائم کے اندر بہت کوششیں ہوئی، لیکن جب ساری کوششیں ناکام ہوئیں تو برٹش نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب ہندوز کو جو بھی پروونسز، جو بھی صوبے تھے جہاں پہ وہ میجورٹی میں تھے مسلمان، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر وہاں پہ 1945 کا الیکشن ہوا، اور الیکشن میں جو ہے مسلم لیگ جو ہے وہ میجورٹی انہوں نے حاصل کی، اور پھر ڈیفینیٹلی ان کو 1947 میں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ان کو آزادی اب دے دینا چاہیے. تو اب 3 جون 1947 کو پھر یہ ریڈیو پہ یہ اعلان ہوا
اور یہ جو لفظ تھا فرسٹ ٹائم انہوں نے اس کو یوز کیا ریڈیو پہ، اور وہ لفظ اور کچھ نہیں تھا، صرف یہی تھا پاکستان زندہ باد۔ یہ حالانکہ اسکرپٹ میں نہیں تھا اور انہوں نے استعمال کیا، یہی ان کا پیشن تھا اس ملک کے لیے، لو تھا۔ اب یہاں اس قوم کی اور اس ملک کی اور اس لوگوں کی اب اس کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ احساس کریں اس آزادی کا، اور اتحاد اور ایمان اور تنظیم کو جو ہے فوکس کرے، کیونکہ یہی تینوں چیزیں اگر ہوں گی آپ کے پاس تو تب جا کے آپ کو جو ہے چیزوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سپلٹ ہوں گے اور پھر ہی اس تاریکیوں میں چلے جائیں گے۔ جو تاریکیاں آپ لوگوں نے تو نہ دیکھی، نہ وہ قتل عام ہو، نہ وہ خون دیکھا ہوگا، نہ وہ جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن اگر اتحاد بھی نہیں ہوگا تو یہ ملک آہستہ آہستہ سے کمزور ہوتا جائے گا، تنظیم نہیں ہوگی اور نہ آپ کے پاس ایمان ہوگا۔ حالانکہ یہ تینوں چیزیں پر اگر آپ عمل کریں، یہی موٹو تھا ان کا شروع دن سے ہی، تو یہ چیز آپ اس کو فوکس کریں اور اس ملک کا اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے خیال کرتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو جو کہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ جو ہے ہم اس کو قائم رکھیں، اس کی ہم اپنی کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ ہم اسی کے باشندے ہیں اس دنیا میں، ہم یہی پہچان ہے ہماری، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے جو ہے اسلام کے لیے، اس ملک کے لیے یہ چیزیں کی جو بھی کر سکے۔ کیونکہ جب محمد علی جناح صاحب بھی جب آخری عمر میں اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں جب وہاں جاؤں تو میں ایک صاف ستھرے جو ہے سوٹڈ بوٹڈ جاؤں، پجاماز کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں سوٹڈ بوٹڈ جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ جب وہ یہاں جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا آئی جسٹ وانٹ اللہ ٹو سے دس دیٹ یس ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو جو بہت سارے اسلامک اسکالرز اور جو جہادیز اور وہ جو بہت سارے تھے تاریخ کے اندر وہ نہ کر سکے، لیکن اس شخص نے اس کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا چینج لے کے آئے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام دے، بہت ایک عظیم انسان تھے، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک وہ جہاد لڑا جو ریئل معنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ غزوہ ہند جو لڑا ہے انہوں نے قلم سے لڑا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے ایک شائن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس ملک کا خیال رکھیں۔ تو پلیز سبسکرائب دس چینل اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں،